उस दुनिया से, इस फानी दुनिया से चले गए। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र को नूर से भर दे। आज हमारे दरमियान में वो नहीं है, लेकिन उनकी भी तालीमात हमारे साथ है। उनके भी जो मजलूम मुसलमानों की खिदमत आज उनके हमारे साथ है, और हम भी इंशाअल्लाह ताला मजलूम मुसलमानों की खिदमत करते हुए गुजर जाएंगे। हम ना रहे लेकिन इस प्लेटफॉर्म से तहरीक की आवाज़ बरकरार रहेगी, मिल्लत इस्लामिया की खिदमत बरकरार रहेगी। यार जिंदा सोबत बाकी, खुदा हाफिज़। ये थे बंदी बचाओ तहरीक नौजवान क़ायद मोहतरम माली जनाब अल्ताफ़ नसीब खान साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ बंदी बचाओ तहरीक सीनियर क़ायद व शोला बयान मुखर्रिम मोहतरम माली जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। आज का ये जलसा अली जनाब डॉक्टर क़ायम खान साहब की ताज़ियत में पेश मुनक़्क़द किया गया, और जैसा कि मैंने कुरान की एक आयत तिलावत किया, अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि सारी दुनिया को फ़ना होना है, सब ख़त्म होने वाले हैं। और उसी तरह से अल्लाह के इस बयान के बाद, अल्लाह के इस हुक्म के बाद हमारे अपने सदर जनाब डॉक्टर क़ायम खान साहब भी सारी दुनिया से रहलत कर गए। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, जन्नत नईम में आला मकाम अता करे। डॉक्टर क़ायम खान एक बेहतरीन दीनी इल्म पर उबूर था। जब कभी भी वो अपनी तकारीर किया करते तो कुरान का हवाला देते, कुरान की आयतों का हवाला देते, और कौम को में भी इसी पर गामजन होना है। कौम का मकसद जो होता है, मुसलमान होने की जो हैसियत होती है, सबसे पहले दुनिया से रुखसत होने के बाद कोई सवाल नहीं होगा, सबसे पहले उसका सवाल नमाज पर होगा। नमाज की तलकीन करते, इसलिए आपको एक बात गोश्त गुजार करते हुए अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा कि जब एक बच्चा तवल्लुद होता है, पैदा होता है, तो इसके एक कान में अज़ान दी जाती है और दूसरे कान में अक़ामत दी जाती है, और उसकी नमाज कभी नहीं होती। अगर वो बच्चा मुसलमान घर में पैदा होने का ऐलान हो गया, बावजूद उसके वो ज़िंदगी भर भी नमाज ना पढ़ेगा, तो मरने के बाद मस्जिद में ले जाया जाता है, चूँकि उसकी अज़ान और अक़ामत हो चुकी और उसका कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। इसी तरह से डॉक्टर क़ायम खान ने कहा करते थे कि तुम्हें पहले नमाज पढ़नी है, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे तो फला नहीं पाओगे। बहरहाल सदर मोहतरम भी आ चुके हैं। मैं इन चंद कलिमात के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। यार जिंदा सोबत बाकी, खुदा। ये थे बंदी बचाओ तहरीक के सीनियर क़ायद मोहतरम जनाब नूरुद्दीन फारूकी साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, आज का जलसा बायात मोहतरम हमारी जनाब डॉक्टर क़ायम खान साहब साबिक़ सदर बंदी बचाओ तहरीक मरहूम याद में मुनक़्क़िद किया गया है। अब मैं दावत खिताब देता हूँ सदर मोहतरम हमारी जनाब फ़रक़ुल्लाह खान जेर साहब को कि वो आपको मुखातिब करें। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम। शनशीन पे तशरीफ़ फरमा, क़ायदीन इकराम, महफ़िल में मौजूद बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज का ये जलसा
ایک تعزیتی جلسہ ہے اور مرحوم ڈاکٹر قائم خان صاحب کی آج برسی کے موقع پر منعقد کیا گیا۔ آپ باخبر ہیں کہ یوں تو دنیا میں روز اول سے لے کر روز آخر تک تاریخ انسانیت میں لوگوں کا آنا اور جانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی تاریخ تک بے شمار لوگ دنیا میں آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے جو اپنی زندگی ایک مقصد کے لیے وقف کرتے، اللہ کے لیے وقف کرتے، اور اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنا لیتے کہ جینا ہے تو اللہ کے لیے جینا ہے، حق کے لیے جینا ہے، اور ہر ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، مظلوموں کی آواز بن کے اٹھنا ہے۔ یہی تاریخ ہے کہ تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے اور تاریخ میں وہ اپنی جگہ پاتے ہیں جو اپنی زندگی ایک بمقصد زندگی گزارتے ہیں۔ ویسے ہی شخصیتوں کا جب نام آئے گا تو ان ناموں میں ایک نام ڈاکٹر قائم خان کا بھی آئے گا، جو اپنی زندگی ایک بمقصد زندگی گزارے اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بہترین خدمات انجام دیے۔ حالات کے پیش نظر آج جو تحفظات مسلمانوں کو حاصل ہوئے، جو 4% ریزرویشن آج مسلمانوں کو ملا، یہ اگر کسی کی جد و جہد تھی تو یہ ڈاکٹر قائم خان کی جد و جہد تھی۔ جب ایک دور تھا کہ خداور قیادت مذاق اڑا رہی تھی کہ کہاں مسلمانوں کو ریزرویشن ملے گا، تحفظات ملے گا، تو 1992 کے اندر ڈاکٹر قائم خان نے مسلم ریزرویشن تحریک کا آغاز کیا تھا، اور سارے اسٹیٹ کے اندر گھوم گھوم کر اضلاع کے اندر مسلمانوں کے سماجی انصاف اور مسلمانوں کی حقوق کی لڑائی، دستور کے مطابق، آئین کے مطابق مسلمانوں کے تحفظات کو حاصل کرنے کے لیے مسلم ریزرویشن ایجیٹیشن چلایا، جس کا نتیجہ تھا کہ ایک عرصے کے بعد یہ خواب پورا ہوا اور راجشیکھر ریڈی کی حکومت میں مسلمانوں کو تحفظات ملے۔ جب تحفظات کی بات کی جاتی تو لوگ مذاق اڑاتے کہ مسلمانوں کو کیسے تحفظات ملیں گے، لیکن الحمدللہ ایک ڈاکٹر قائم خان کا ایک کارنامہ، بہترین کارنامہ تھا، ایک ذہن دیا لوگوں کو کہ یہاں ہر قوم کو، ہر طبقے کو تحفظات دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ اس ناانصافی کے خلاف انصاف کی آواز اٹھانے والے شخص کا نام ڈاکٹر قائم خان تھا، جس نے تحفظات کی سب سے پہلے آواز اٹھائی۔ اخبارات گواہ ہیں کہ اگر کسی نے آواز اٹھایا مسلمانوں کے تحفظات کے لیے، جب لوگوں کو شعور نہیں تھا تحفظات کیا ہے، مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں تھا تحفظات کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، الحمدللہ وہ جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو 4% تحفظات ملے۔ اور پھر گوتالا بیگم پیٹ کی مسجد کا واقعہ تھا، رات کے 2 بجے اپنے مرحوم والد کے ساتھ رات دن جد و جہد کر کے گوتالا بیگم پیٹ کی مسجد کو حاصل کیا۔ اور گوتالا بیگم پیٹ عیدگاہ کا جب مسئلہ آیا، آج الحمدللہ عیدگاہ قائم ہے۔ ایسے بے شمار خدمات انجام دیے، اور ان کا ذہن قائد ملت کے اس نظریے سے متاثر تھا، وہ اٹھے بیٹھے قائد ملت کی بات کرتے تھے، قائد ملت کے پیغام کو سامنے رکھتے تھے نوجوانوں کو، اور یہ ذہن دیتے تھے کہ متقی جب تک پرہیزگار نہیں بنو گے کسی قوم کی ترقی نہیں ہوتی۔ اگر قوم کی ترقی کرنا ہے تو قوم و ملت کے نوجوانوں کو متقی اور پرہیزگار ہونا ہوگا، اللہ کی طرف راغب ہونا ہوگا۔ جب تک اللہ کسی سے راضی نہیں ہوتا دنیا اس سے راضی نہیں ہوتی، جو اللہ کو راضی نہیں کرتا وہ دنیا پہ غالب نہیں ہو سکتا۔ آج وقت کا اہم تقاضا ہے کہ اس پیغام کو میں دہراتے ہوئے پیغام دوں گا کہ ہر مومن کوشش کیجئے کہ جہاں قرآن ہر شعبہ حیات سے مخاطب کر رہا، قرآن جہاں مجاہدین سے مخاطب کرتا ہے تو قرآن منافقین کی شناخت کرتا، قرآن جہاں حق کی بات کر رہا تو باطل کی شناخت بھی کرتا، جہاں قرآن سچ کو ثابت کر رہا تو قرآن جھوٹ کو بھی سامنے رکھ رہا۔ اور ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ حق و صداقت اور سچ و انصاف کی جب بات آتی تو ہم یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دنیا ہمارے سے بیر کرے یا دنیا ہمارے سے ساجداری کرے۔ ارے اللہ جس کا ساجدار ہو گیا ہے، اللہ جس کا وہ اپنا بنا لے، جو اللہ والا بن گیا، جو اللہ کا بن گیا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں رہ سکتی۔ آج وقت اور حالات دنیا کیسے ہے آپ کے سامنے ہیں کہ ساری دنیا میں آج
خون مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا بہایا جا رہا اور ہم دیکھ کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہو گئی. آج غازہ کی پٹی خون میں نہائی ہوئی ہے, معصوم بچوں کی لاشوں کو رات دن ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ اپنے عمل کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں. آج ان حالات کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی چیز آپ کے لیے ہے تو اللہ سے رجوع ہونا. ہم بے بس ہے اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر پروردگار, ہم کو نیک بنا, ایک بنا, متحد کر. آج باطل طاقتیں ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینل کھول کے دیکھو تو آپ کی عزت نفس پہ حملہ ہے, آپ کے ایمان پہ حملہ ہے کہ آپ کی 450 سالہ بابری مسجد پہ رام جنم بھومی ایک فرضی دھوکہ, فریب, ٹیررزم, اسٹیٹ ٹیررزم, حکومتوں کی ناانصافی, عدلیات کی ناانصافی, آستھا کے نام پہ فیصلے کیے جاتے, آپ کو رسوا کیا جا رہا. آپ 20-25 کروڑ کی طاقت میں ہیں اور اس تاریخ میں جانا نہیں چاہتا, لیکن تاریخ بار بار سامنے آ کے یہ بتا رہی ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں کافر سے زیادہ خطرناک و مضر ملت اسلامیہ کے لیے منافقین رہے. یاد رکھو, یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تاریخ کے ہر دور میں میدان احد سے لے کے آج کی تاریخ تک اگر مطالعہ کرو تو ہماری صفوں سے جب منافقین نکل کے باطل کی مدد نہیں کرتے, اس کو طاقت نہیں بخشتے اور آپ کی طاقت کو اس کے سامنے کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرتے, مسلمان نہیں ہار سکتا. آج چاہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, عبداللہ بن ابی کی تاریخ سے لے کے میدان کربلا سے لے کے آپ اگر سراج الدولہ کی تاریخ دیکھیں گے, ٹیپو سلطان کی تاریخ دیکھیں گے, بابری مسجد کی تاریخ دیکھیں گے تو بابری مسجد کے اندر یہی آئے گا کہ آج بڑی بڑی بات کرنے والے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ بابری مسجد کے مقام پر آج جارحانہ دہشت گردانہ ہندوتوا تنظیمیں اگر مناظر قائم کر رہی ہے تو اس کے پس پردہ سازش منافقوں کی سازش ہے جو بابری مسجد کو کھدوایا, عدالت میں راضی ہوئے اور ایک طرف تاریخ ہے مجلس بچاؤ تحریک کی, ڈاکٹر قائم خان, آدم ملک اور میں مل کے متحدہ کوشش کرتے رہے, مسلم پرسنل بورڈ کو لیٹر لکھا کہ کھدوائی کے لیے آپ راضی مت ہو. بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے وکیل ظفریاب جیلانی الہ آباد ہائی کورٹ میں 5 مارچ 2003 کو بابری مسجد کی کھدوائی کے لیے جب راضی نامہ دیا, بابری مسجد کھدوا کر فرضی شواہد نکالے گئے اور فرضی شواہد کی بنیاد پہ عدالتوں کے اندر ثابت کیا گیا کہ اس مسجد کے نیچے کچھ تھا اور یہاں فرضی شواہد کی بنیاد پہ آستھا کے نام پہ ہندوستان میں دیا گیا. آج ڈھنڈورا پیٹا جا رہا, رسوا کیا جا رہا اور باور کیا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے. یاد رکھو, تم آج بنائے ہو 4000 سال گزر جائیں گے, مسلمان نہیں بھولے گا اس بات کو, صدیاں گزر جائے گی, ہزاروں سال گزر جائیں گے, مسلمان پھر ایک بار غالب ہوگا اور جب ہی غالب ہوگا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یاد رکھو, قرآن کے پیغام کو یاد رکھو کہ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بے شک سستی مت کرو, جد و جہد کرو, تم ہی غالب ہوگے. شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو, شرط یہ ہے کہ مومن بنو. اگر ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان اور یہ حالات, یاد رکھو مٹھی بھر مسلمان نکلے تھے, اسپین کو, اندلس کو فتح کیے تھے طارق بن زیاد کی شکل میں. وہ کیا تھا؟ ان کا تقوی تھا, ان کا ایمان تھا, اللہ سے وابستگی تھی. آج ہم کروڑوں ہے کہ غالب نہیں ہو سکتے تو ہم میں کمزوری ہے اور ہماری صفوں میں کمزوری ہے. بات جہاں مسلمانوں کے اتحاد کی بات آئے گی, میں پیغام دے رہا ہوں تحریک کے پلیٹ فارم سے, ہر اتحاد کو گلے لگا لیں گے جو ملت کے مفاد میں ہوگا, اللہ کے لیے ہوگا. اگر سیاسی ریاکاری کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے اتحاد چاہیے, اپنی دولت کمانے کے لیے اتحاد چاہیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اتحاد چاہیے اور ملت کے شیرازے کو پارا پارا کر کے جس طرح بوکسنگ کر کے الیکشن جیت کے ثابت کیا جا رہا ہے یہ ملت کا اتحاد ہے, تو ایسے اتحاد کو تحریک ماننے والی نہیں ہے. پولنگ بوتوں پہ فرضی ہراؤ اور پھر اس کے بعد کہو کہ یہ اتحاد ہے, اس کا نام اتحاد نہیں ہوتا بھائی. ملت کے ان نوجوانوں کو موقع دو. آج قابل ترین پڑھے لکھے بچے آج مایوسی چہرے پہ ہے, اس لیے کہ آج مسلمانوں کی صفوں میں وہ طاقتیں کام کر رہی ہے جو بی جے پی کے اہلکار ہے. آج مسلمانوں کی جماعتوں میں وہ لوگ اقتدار پہ ہے دولت کی بنیاد پہ جو آج امت شاہ کے لوگ ہیں. آج مودی RSS کا جال ہندوستان کے مدرسوں میں پہنچ گیا. آج ایسے ایسے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے
کہ اگر میں منہ کھول کے بولوں تو میرے کو جیل جانا پڑے گا، میرے کاروبار، میری اولاد پریشان ہوگی۔ ارے اللہ جس کی حفاظت کرتا دنیا اس کو پریشان نہیں کر سکتی۔ آج ہم موجود ہیں۔ ارے آج میں چیلنج کر رہا ہوں تمام بی جے پی RSS کو، ارے ہم کل بھی کہے تھے کہ ہم ہندوستان میں بابری مسجد کے مقدمے کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ میں پھر آج کہہ رہا ہوں اس جلسے میں کہ میں اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے انکار کرتا ہوں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملت کے ذمہ دار مسلم پرسنل لا بورڈ اور ان کے ذمہ داروں کو انٹرنیشنل کورٹ کو جانا تھا۔ جس دن فیصلہ آیا اور فیصلہ آتے ہی 10 منٹ میں میڈیا میں آیا، پریس میں آیا، اعلان کرا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، تو دوسری طرف دیکھو، میں نام لینا نہیں چاہتا، انتشار برپا کرنا نہیں چاہتا، بڑے بڑے خداور جماعتوں کے ذمہ دار آئے اور کہنے لگے کہ اب عدالت کا فیصلہ آیا مان لو۔ ارے میاں، یہ عدالت کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پہ آیا، عدالت کا فیصلہ کوئی قانون و آئین کی بنیاد پہ، جو ملک کا آئین ہے، آئین کی بنیاد پہ نہیں آیا۔ اگر آئین کی بنیاد پہ آیا، دستاویزات کی بنیاد پہ آیا، شوائط کی بنیاد پہ آیا، ہم جاریت نہیں چاہتے، ہم ملک میں امن چاہتے، لیکن امن قانون اور قانون کو نافذ کرنے سے امن ہوتا۔ امن کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نا انصافی کرو اور عدالتوں سے غیر غلط فیصلے کرا کے امن کے نام پہ مسلط کر کے نا انصافی کو قائم کرو۔ آج بابری مسجد کے جمعرات پر ہندوستان کی تاریخ اور انصاف کے نام پہ کلنک کا نام رام مندر ہے ہندوستان میں، یاد رکھو۔ ہندوستان میں اگر کلنک ہے تو ہندوتوا آئین کے نام پہ کلنک ہے، ہندوستان کے انصاف کے نام پہ اگر کوئی کلنک ہے تو رام جنم بھومی کا فیصلہ وہ ایک کلنک ہے ہندوستان کے لیے۔ بڑی بڑی جماعتوں کے ذمہ دار آئے، ہوم منسٹر نے بلایا، ٹیبل پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے بریانی کھا کے نمستے کر کے کہنے لگے ہم مان لیے فیصلہ۔ ارے واہ، کل اس دربار میں تو تم مان لیے، کل اللہ کے حضور میں بھی جواب دینا ہے، یاد رکھو، اور جہنم کو لے کے جائے گا، یاد رکھو۔ میں آج کھل کے کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے ہندوستان میں علماء کی شکل میں، ذمہ داروں کی شکل میں، جماعتوں کے سربراہوں کی شکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہوں کہ جس نے بھی بابری مسجد کے فیصلے کو قبول کر لیا اس نے رام مندر کو قبول کیا، جس نے قبول کیا وہ اللہ کی ذات میں شرک کیا، وہ اللہ کے حضور میں قصوروار ہے، وہ جہنم جائے گا، وہ جہنمی ہے۔ یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، ہم سے یہ کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آج 22 تاریخ کو اناگریشن کا ڈنکا پیٹا جا رہا، یہ مودی ہندوستان کا سب سے بڑا ٹیررسٹ، جس نے گجرات کی زمین پر معصوم بچوں کا قتل عام مچایا، آج ہندوستان میں مسیحا بننے کی کوشش کر رہا۔ یہ RSS ہندوستان کی نہیں بلکہ عالمی سطح کی سب سے بڑی دہشت گرد جماعت، موزاد، اور موزاد کے ساتھ کوئی ہے تو وہ RSS ہے، یاد رکھو۔ موزاد اور RSS ایک سکے کے دو رخ ہے۔ اور بات گیان واپی کی مسجد کی آ گئی، کرشنا جنم بھومی کی آ گئی، دلی کی جامع مسجد کو جمنا دیوی کا مندر۔ ارے یہ بات آج لوگ اٹھا رہے، جب بابری مسجد کی کھدوائی کا مسئلہ آیا تو اخبارات گواہ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ سے ہم نے رابطہ کیا، لیٹر پہ لیٹر لکھا تھا کہ بابری مسجد کی کھدوائی کو چیلنج کرو۔ سپریم کورٹ کا وینکٹاچلیا کا ججمنٹ تھا کہ کھدوائی کی بنیاد پہ کسی ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہندوستان کا آئین ہے، ہندوستان کا قانون ہے۔ قابل ترین لوگوں سے مخاطب ہوں، اس وقت پہ کہاں تھے جناب بیرسٹر صاحب؟ آپ کہاں تھے؟ آپ ایکشن کمیٹی میں تھے، آپ مسلم پرسنل لا بورڈ میں تھے، جب بار بار آواز اٹھائی جا رہی تھی اور ایکشن کمیٹی کے وکیل کی جانب سے مرحوم ظفریاب جیلانی نے کھدوائی کے لیے راضی نامہ الہ آباد ہائی کورٹ میں 5 مارچ 2003 کو ڈالا۔
جب آپ کہاں تھے؟ کھدوائی کے لیے راضی کیوں ہوئے؟ کھدوائی کروانے کے پیچھے جو سازش تھی وہ RSS مرلی منوہر جوشی جو بابری مسجد کا قاتل تھا، وہ ہیومن ریسورس منسٹر تھا، اور اس کے باوجود سپریم کورٹ کا وینکٹچلیا کا پہ ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ 24 اگست 1994 کا ججمنٹ میرے پاس موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ کے خلاف ایک ججمنٹ سنایا، کھدوائی ہو گئی، فرضی شواہد نکالے، مسجد کے نیچے سے مسجد کے صاحبان میں، ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، کوئی منافرت پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں کسی مذہب کو گالی نہیں دیتا، میں کسی کو للکارنا نہیں چاہتا، لیکن کہنے والے تمہاری آستھا کی بنیاد پہ تم کہو کہ 9 لاکھ سال پہلے رام پیدا ہوئے، 9 لاکھ سال پہلے بابری مسجد کے صاحبان میں پیدا ہوئے، اس بات کا ثبوت 9 لاکھ سال پہلے کا نہ سنگھ پریوار لا سکتا، نہ امت شاہ لا سکتا، نہ مودی لا سکتا، نہ موہن بھاگوت لا سکتا، نہ کسی کے ثبوت ہے، نہ دستاویزات ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک مسجد میں مورتی کو پھینک دو، مخفل کر دو، قانون نافذ کر دو، پھر اس کے بعد آستھا کی بنیاد پہ کھدوائی کرو، کھدوائی کی بنیاد پہ بتا دو کہ یہ نکل گیا۔ تو بھائی ہندوستان کی کوئی مسجد نہیں بچے گی، یاد رکھو۔ کہاں تھے MP، کہاں تھے MLA؟ ایکشن کمیٹی تمہاری، مرکزی حکومت میں تم، فیصلے آئے، آج 20 کروڑ مسلمان پریشان، تم ناکارہ ثابت ہوئے، اور بہتر ہے کہ اب تم آرام کرو، گھر میں بیٹھو، اب تم MP بننے کے قابل ہے، نہ MLA بننے کے قابل ہے۔ آج قوم کی رائے یہ ہے، قوم یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان میں RSS کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور آواز کی ضرورت ہے جو قوم و ملت کو متحد کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکے۔ تم کو اتنا لمبا موقع ملا، تم نے کیا کیا بتاؤ؟ تمہاری قیادت میں بابری مسجد چلے گئی، اور تمہارا کیا منہ ہے قوم کے سامنے آ کے بات کرنے کے لیے؟ ارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا کوئی الزام نہیں، اللہ کے پاس جواب دینا ہے میرے کو، میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتا۔ کل تک جب بابری مسجد کی لڑائی چل رہی تھی، یاد رکھو، یہی حیدرآباد کی گلیوں کے اندر مرحوم امان اللہ خان صاحب قبلہ بابری مسجد کے لیے لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہی تھے موصوف، ان کے بھائی، گلی گلی امان اللہ خان BJP کے ایجنٹ۔ ارے واہ، اللہ کے گھر کے لیے لڑ رہا، زندگی دو پہ لگا دیا، آل اولاد کو دو پہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ایک لفظ مرحوم کے منہ سے میں سنا تھا کہ یہ مجھ پہ الزام لگا رہے، آسمان کی طرف دیکھ کے بولے تھے کہ دنیا اللہ ثابت کر دے گا کہ کون BJP کا RSS کا کام کر رہے، کون بابری مسجد کا قاتل ہے۔ آج ہندوستان کے چپے چپے میں